वेलकम बैक। मेमन शेखानी साहब, आपने बताया कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन वो भी यहाँ न सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रही है बल्कि मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, तो ज़रा इसका अगर दायरा कहाँ तक है, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ कहाँ काम कर रही है? वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद हाजी रज़ा गांधी साहब ने 2000 में रखी और उसमें उनके कुछ इंडिया के मजीद हरानी साहब और सतार डाडा साहब, उन्होंने मिल के ये एक डिसाइड किया कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में फैली हुई हो, तो उन्होंने उसका नाम वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन दिया। और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के फ़िलहाल हमारे ये अभी 12 साल हो गए और 12 साल में हम अभी 7 चैप्टरों पे वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट चैप्टर, यूएसए चैप्टर, यूके चैप्टर, यूरोप चैप्टर है और अफ्रीका चैप्टर है। अपने हाजी रज़ा गांधी साहब जो है वो 2000 से लेकर 2009 तक इसके प्रेसिडेंट रहे। फिर उनकी तबीयत की वजह से और फिर कुछ चेंज भी आना चाहिए, तो फिर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि जो है वो सतार डाडा और सर इकबाल सक्रानी वाइस प्रेसिडेंट है। सर इकबाल सक्रानी का तारुफ ये है कि सर इकबाल सक्रानी मुस्लिम एड के चेयरमैन हैं और क्वीन एलिज़ाबेथ से उनको सर का खिताब मिला हुआ है, सोशल कामों में वो बड़े इन्वॉल्व हैं, तो वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। डिप्टी प्रेसिडेंट हमारे शुएब कोठा वाला है जिनका ताल्लुक अमेरिका से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका दायरा कार पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया के मेमनों के साथ हमारा अभी हमने इस तरीके देखें जो प्रोजेक्ट हैं वो मोस्टली रिक्वायर्ड जो हैं वो 3 कंट्रीज़ के अंदर रिक्वायर्ड हैं, वो श्रीलंका के अंदर, इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारा अभी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है वो रिहैबिलिटेशन का चल रहा है। रिहैबिलिटेशन के अंदर 2006 से लेकर 2011 तक हमारे पास 7000 एप्लीकेशंस आई, जिसमें से हम 3500 एप्लीकेशंस को मकान प्रोवाइड कर चुके हैं। उन मकान के अंदर इसका फेज़ ये होता है कि 3.5 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए तक का फंड जो है वो WMO वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन उस रिक्वायर्ड आदमी को आफ्टर फुल स्क्रूटनाइजेशन अकाउंटेबिलिटी उसको वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का एजुकेशन के हवाले से। उसमें हमारे पास से लोअर एजुकेशन के अंदर तकरीबन 4000 बच्चों की स्कूल की फ़ीस जो है वो हर महीने की वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन देता है और हायर एजुकेशन के अंदर तकरीबन 700 बच्चों की, जिसमें स्कॉलरशिप्स वगैरह भी इंक्लूड है और बाहर बच्चों को भेजा जाता है। एक प्रोजेक्ट और जो हम पिछले 3 साल से चला रहे हैं वो चला रहे हैं मिट्टी मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिसके चेयरमैन है HM शहजाद साहब। वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। वो उसकी ख़ास बात यह है कि वो हमने 3 साल पहले जब स्टार्ट किया तो उसमें हमने तकरीबन 1000 बच्चों के साथ स्टार्ट किया था और 1000 बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसमें एयर कंडीशनिंग रिपेयरिंग, मोटर कार मैकेनिक और इस तरह की बहुत सारी फील्डें जो जिससे वो उस 4 महीने का कोर्स करने के बाद कुछ ना कुछ उसका ज़राए आमदनी जो है ना उसके दरवाजे खुल जाते हैं। तो वो आज तक माशाल्लाह हम 20,000 बच्चों को पिछले 3 साल में 20,000 लड़के लड़कियों को वहाँ से जो है हुनर सिखा चुके हैं और आज वो माशाल्लाह जो है वो कराची के अंदर किसी ना किसी जॉब के ऊपर या किसी ना किसी छोटे कारोबार के ऊपर वो लगे हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 6000 बच्चों का, 6000 लड़कों का इस साल का बैच जो है अभी जो हमने नए एडमिशन किया उसमें 6000 बच्चे, जिसमें 2000 लड़कियां और 4000 लड़के जो है ना। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी किया कि नाइट शिफ्ट भी जो है ना उसके अंदर स्टार्ट कर दी गई, तो अभी 24 घंटे जो है वो मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट वो चल रहा है। इसके अलावा शादी मदद वगैरह है, वो शादी मदद में भी हम जो है पिछले तकरीबन 3 सालों में जो है ना वो 3-4 सालों में कोई तकरीबन 4000 4,500। अच्छा, आपका ताल्लुक चूँकि आप बिजनेस भी करते हैं तो कैसे वक्त निकाल लेते हैं इतने सारे कामों के लिए? तो बिजनेस आपका मुतासर होता होगा, तो जिससे जाहिर है कि ये सारी चीज़ें चलती हैं, अगर वो मुतासर हो जाए तो ये कैसे आप समाजी काम करें? भाई वो मेरे वालिद साहब मुझे इससे के साथ रहते थे तो सिखाना, तो उनका आपको पता है कि वो एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया और एक जनरल नॉलेज की किताब थे। तो वो यही कहते थे कि देखो ये अल्लाह के काम है, सोशल वर्क जो है वो अल्लाह का काम है। जब तुम उस सिचुएशन पे आ जाओ कि तुम ये काम कर सको, तो
تو تم اس کام میں انوالو ہو جانا اور تمہارا کام جو ہے نا وہ اللہ کرے گا. تو اس نظریے کو دیکھتے ہوئے میں جب سوشل کام میں جس وقت میں سوشل کام میں یا کوئی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوتا ہوں تو میں ڈپریس ہوتا ہوں کہ یار یہ کام کیوں نہیں چل رہا. اور جب میں 2 مہینے کے لیے 2-3 مہینے کے لیے کسی سوشل ایکٹیویٹی میں لگ جاتا تو میرے کام میں جو ہے نا وہ خود بخود برکت آئی بھی ہوتی ہے. تو وہ ایمان اور وہ مضبوطی کے ساتھ میں والد صاحب کے کہنے پہ چل رہا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے پچھلے 3 سال سے جو ہے نا وہ سوشل ورک کے اندر وہ ہماری اے جی ایمز ہوں, چاہے وہ بورڈ آف مینجمنٹ کی میٹنگ ہو, سوشل ایکٹیویٹی کے لیے انوالومنٹ ہو ڈیلی بیسس کے اوپر, تو اللہ کا شکر ہے کام تو آج تک تو 3 سال میں کبھی بھی ہٹ نہیں. اچھا, یہاں لوگ سوشل ورک جو کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی سیاسی مقاصد ہوتے ہیں. جی جی. اور یقیناً آپ کے والد بھی سیاست میں بڑے ایکٹیو رہے, گو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی سیاست سے وہ تائب بھی ہو گئے تھے اور وہ ایک یعنی کنارہ کشی بھی انہوں نے اختیار کر لی تھی اور اس کے بعد وہ دوبارہ سیاست میں نہیں آئے. تو لیکن سوشل ورک کے پیچھے بیشتر لوگوں کا کوئی نہ کوئی مقاصد ضرور ہوتے ہیں. آئندہ جا کے سیاست کرنی ہوتی ہے, الیکشن لڑنا ہوتا ہے, کوئی سرکاری منصب حاصل کرنا ہوتا ہے. تو آپ کے پیش نظر بھی کوئی ایسی چیز ہے؟ دیکھیں ابھی فی الحال تو میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ اپنی کنسنٹریشن جو ہے وہ سوشل ورک کی طرف ہی زیادہ رہے. اچھا, وہ چیزوں کو دیکھ کے جب تک میں سوشل ورک نہیں کروں گا اور مجھے لوگوں کا درد یا تکلیف نہیں ہوگی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں ایلیجبل ہوں سیاست میں جانے کے. ٹھیک ہے, وقت گزرا ہے 3 سال میں نے آپ کو بتایا کہ ہم احساس پیدا کیا, اور کبھی لیڈر بننے کے لیے وہ آپ کو ہم احساس اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے, تو ہی آپ ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہو. لوگوں کا احساس کرنا پڑتا ہے. جہاں تک کراچی کی صورتحال ہے یا سندھ کی صورتحال ہے, اس میں جو آج کی سیاست چل رہی ہے اور آج کی چیزیں چل رہی ہیں, اس میں میں اس میں کوئی مجھے وہ نہیں ہے کہ میں نے جو پچھلے ٹینیور میں دیکھا کہ مصطفیٰ کمال بھائی جو ہے ہمارے سٹی ناظم تھے, انہوں نے جو کام کیا تو میں نے بہت جگہ ان کو یہ نوٹس کیا کہ وہ رات بارشیں ہو رہی تھی, مطلب اس طرح کی کنڈیشن تھی کہ وہ رات کو 4 بجے بھی کہیں نظر آئے تو وہ سڑک پہ کھڑے وہ پانی نکلوا رہے ہوں گے. مطلب برج بنا دیے, روڈ بنا دیے, ایک مثال انہوں نے قائم کی. آپ ان سے انسپائر بھی ہوئے. انسپائر بھی, یہ ہم احساس ہوتا ہے, یہ ہم احساس. دیکھیں برج بنا دیے, روڈ بنا دیے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. جب آپ ہوتے ہو تو آپ کوشش کرتے ہو کہ اچھے سے اچھا کام کر کے جاؤ, لیکن جب وہ ایک کنسرنڈ اس چیز میں کہ یار بارش ہے, بہت حالت خراب, رستے ٹوٹ گئے, اس میں وہ بندہ خود لگا ہوا ہوتا تھا تو اس کو ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی, لیکن وہ خود اپنی رسپانسبلٹی سمجھتا تھا, وہ خود انوالو تھا ان چیزوں کے اندر. تو وہ دیکھ کے میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی قیادت کی ہمیں ضرورت ہے جو یوتھ کو, ینگ لوگوں کو آگے لے کے چلیں اور ان کے اندر یہ ہم احساس کریٹ کریں. تو میں آئی واز ریئلی امپریسڈ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے نا اپنے ٹینیور میں کام کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وقت دیا جاتا تو وہ میرے خیال سے کراچی کو دبئی تو بنا ہی ڈالتے. وہ ان کی سچویشن ایسی تھی جس طرح وہ کام کر رہے تھے. اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں سے بھی متاثر ہیں. بالکل, جو اس وقت سیاسی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں, تو اگر آپ مستقبل میں سیاست کو جوائن کریں گے تو کیا کسی سیاسی جماعت کو باقاعدہ جوائن کریں گے؟ کوئی ایسی جماعت ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جس کو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں جوائن کرنے کے لیے؟ دیکھیں بالکل آگے جا کے چیزوں کو دیکھ کے اور ججمنٹ کر کے, لیکن ابھی تک کی جو ججمنٹ ہے اور ابھی تک جو نظر آ رہا ہے پچھلے 10 سال میں جس جماعت نے کراچی کے اندر کام کیا ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں میں, اور میری کوشش یہ بھی ہے کہ یہ آگے بھی اسی طرح کے کام کرتے رہیں. ابھی فی الحال میں دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. ورلڈ میمن آرگنائزیشن میں سوشل ورک کر رہا ہوں, آل پاکستان میمن فیڈریشن میں انوالومنٹ ہے. تو پہلے تو میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ ہم کوئی یونٹی بیسڈ ورلڈ میمن آرگنائزیشن اور آل پاکستان میمن فیڈریشن کو ملا کے کوئی میمن کمیونٹی کے لیے اور ہیومینٹی کے لیے کوئی بڑا کام کر سکیں. پہلا تو میرا فوکس, آپ کا فوکس صرف یہ ہے کہ آپ میمن کمیونٹی کے لیے کام کریں, باقی لوگ نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ میمن کمیونٹی اور ہیومینٹی, مطلب کمیونٹی. دیکھیں جب آپ اگر ہوں گے تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر کے, پھر پڑوسیوں کا, پھر باہر والے لوگوں کا, اس طریقے سے سسٹم چلتا ہے. تو وہ چیز کو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے میری انوالومنٹ کمیونٹی کے لیے تو ہوگی, لیکن ساتھ ساتھ جب آپ
آپ کے پاس وسائل آ جاتے ہیں, آپ اس سچویشن پہ آ جاتے ہو, تو آپ کا دائرہ کار بڑھ جاتا ہے, آپ کی انوالومنٹ بڑھ جاتی ہے. تو میں نے بتایا کہ میمن کمیونٹی کے ساتھ ساتھ مقصد میرا ہیومینٹی کی خدمت کرنا ہے, اور ہیومینٹی کی خدمت میں میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیا جائے. ہم نے جو یہ سسٹم کر دیا ہے کچھ عرصے میں اپنی میمن کمیونٹی کی بھی بات کروں گا کہ ہم نے ان کو ایک زکوٰۃ کا عادی بنا دیا ہے, وہ زکوٰۃ کے بغیر چل نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ہم زکوٰۃ ضرور دیں, زکوٰۃ ہم پہ لازم ضرور ہے, لیکن اس کو زکوٰۃ کا بھی ایک دائرہ کار یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ دو اور اس کو ایسا بنا دو کہ وہ اپنی زکوٰۃ دے سکے. ان کی آبادکاری کا کوئی انتظام کیا, ان کی آبادکاری کا, ان کے روزگار کا, کہ وہ اپنے پیروں پہ آبادکاری. بالکل. تو میرا پلان یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہماری اے جی ایم اپنی لندن میں ہونی ہے, ہماری ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی. تو میرا پہلا ایجنڈا یہی ہے کہ کوئی ایسا کیا جائے کہ لوگوں کے لیے ہیومن روزگار اسکیم, جس میں ٹھیک ہے لوگ کر رہے ہیں, آج رکشے کر رہے ہیں, کوئی ایجوکیشن کا کر رہا ہے, کوئی, لیکن کوئی روزگار اسکیم سب سے پہلا جو ہے نا انیشیٹو لینا پڑے گا, وہ چاہے وہ میمن کمیونٹی کے لیے ہو یا ہیومینٹی کے لیے ہو. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے, لوگوں جس طرح کاروبار کی خراب صورتحال ہے, فیکٹریاں بھی بند ہو رہی ہیں, بجلی کے مسئلے بھی ہیں, تو لوگوں کا جو لگا ہوا روزگار تھا وہ بھی اب لوگوں سے جو ہے وہ چھن رہا ہے. بے روزگاری, حکومت نے گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے وہ نوکریوں پہ بین لگایا ہوا تھا, اور اگر نوکریاں دی بھی ہیں تو صرف اپنے ورکرز کو دی ہیں, خاص لوگوں کو دی ہیں, پھر وہ بھی وہاں بھی جو ہے کرپشن ہے, پیسے لے کے دی جاتی ہیں. تو عام جو نوجوان ہیں, جو پڑھا لکھا نوجوان ہے, جو بے روزگاری کے عالم میں, اس کے روزگار کے لیے کوئی ظاہر ہے کہ جب تک یہ این جی اوز جو ہے, جو یقیناً ایک آپ کی این جی اوز نہیں ہے اور بہت شمار این جی اوز بھی ہیں, تو اگر وہ بے روزگاری کے لیے کوئی ٹھوس اگر ایسا کام کر لیں کہ لوگوں کا کوئی مستقل روزگار کا, مستقل آمدنی کا کوئی مسئلہ اگر ہو جائے, تو آپ کی کوئی پلاننگ ہے ایسی کوئی؟ میرا فیوچر میں یہی بتا رہا ہوں کہ میں پہلے جس پلیٹ فارم پہ ہوں, ورلڈ میمن آرگنائزیشن اور آل پاکستان میمن فیڈریشن, میں پہلے میری وش یہی ہے کہ میں ان دونوں پلیٹ فارم کو ملا کے اور کوئی روزگار اسکیم جو ہے, میمن روزگار اسکیم یا ہیومن روزگار اسکیم کو لانچ کیا جائے, جس میں پہلے ایک کمیونٹی کو تو لے لیا جائے, وہ ایک کمیونٹی کے اندر جو بے روزگار لوگ بیٹھے ہوئے ان کو تو روزگار پرووائڈ کیا جائے, اور پھر اسی جو چیز بنی ہوئی اسی کا ریپلیکا دوسری کمیونٹیز میں. دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ آخانی یا بوری بڑے اچھے طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں, اور ان کا ایک رول ماڈل بنا ہوا ہے, ان کا ایک لیڈر بنا ہوا ہے, ان کا ایک رول ماڈل. تو پہلے ہم اپنے اندر وہ رول ماڈل کو اڈاپٹ کروائیں, اور پھر وہی رول ماڈل کا ریپلیکا جب تک آپ پہلے خود نہیں کرتے ہو تو آپ کسی کو نہیں کروا سکتے. پہلے ہمیں خود کو کرنا ہوگا کوئی روزگار اسکیم کا کمیونٹی بیسڈ, اور اس کے بعد ہیومینٹی بیسڈ پہ لے کے آنا ہوگا. تو پلان ہے انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں کہ کوئی رکشوں کی اسکیم لے کے آ جائے. جیسے کہ رکشہ وہ ہے کہ 1000-2000 رکشے سال کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرنا. ماشاءاللہ ہمارے میمنوں کے اندر بہت بڑے بڑے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت اچھا کام کرنے والے لوگ. یہ تو ٹریفک کا یقیناً ضرورت تو ہے, لیکن اس کی وجہ سے ٹریفک بہت زیادہ متاثر بھی تو ہوتی ہے نا. اگر رکشے پورے اتنی بڑی تعداد میں شہر میں ہو جائیں گے تو وہ تو سڑکیں ویسے ہی ٹریفک سے لدی ہوئی ہیں, اٹی ہوئی ہیں. 2 کروڑ کی آبادی میں روزگار کے اور بہت سارے سیکٹر بھی ہو سکتے ہیں. آپ کسی کو شاپ کھلوا کے دے سکتے ہیں, آپ کسی کو ٹھیلے لگوا کے دے سکتے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ میمن گروپ جو ہے وہ فیکٹریاں چلا رہے ہیں, ملیں چل رہی ہیں جس میں 2-2 ہزار آدمی کام کر رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس روزگار اسکیم میں موجود ہوں گی جو ہم لانچ کرنے والے ہیں انشاءاللہ جون میں. تو وہ ساری کی ساری کے پہلے پریورٹی آپ جتنے بھی ہمارے میمن گروپس ہیں اس کے اندر آپ پہلے پریورٹی آپ دیں, میمنوں کو بھی رکھیں. جو اسکیم آپ لانچ کر رہے ہیں وہ کیا, اس کی ذرا تفصیلات بتائیں. وہ روزگار اسکیم ہے, اور روزگار اسکیم میں پہلے فیز کے اندر جو ہے نا وہ ہم کچھ پلان یہی کر رہے ہیں کہ 1000 رکشے جو ہے نا وہ جوائنٹلی جو ہے نا وہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن اور آل پاکستان میمن فیڈریشن کے پلیٹ فارم پہ میمن کمیونٹی کو پرووائڈ کیے جائیں پہلے فیز میں. پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ آگے بڑھتا ہے وہ سچویشن, اور اس کو ہم کس طریقے سے کیٹر کر سکتے ہیں 1000 رکشوں کو. ہاں, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ٹریفک کے مسائل تو پیدا ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب 2 کروڑ کی آبادی ہے اور اتنا بڑا شہر ہے تو اس میں 1000 لوگوں کو یا 1000 فیملیوں کو 1000 رکشے سال میں پرووائڈ کر دینا, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی انیشیل سٹیج پہ ڈیفیکلٹی آئے گی. یہ ضرور ہوگا کہ ان کو نوکری مل جائے گی, وہ دن کے جو ہے وہ 200-300 روپے یا 400 روپے اپنے گھر لے جائے گا. اچھا, یہ جو آپ کی آل پاکستان میمن فیڈریشن ہے, یہ تو میرا خیال ہے بہت ساری جو میمن کمیونٹیز کی جو
انجمنیں جی جی ان کی ایک فیڈریشن ہے. جی جی. تو اس میں بھی کوئی آپ کا رول ہے؟ میں آل پاکستان میمن فیڈریشن کے اندر الحمدللہ 70 میمن جماعتیں موجود ہیں اور ان 70 جماعتوں کے اوپر ایک سپریم کونسل بنی ہوئی ہے, آل پاکستان میمن فیڈریشن سپریم کونسل, اس کا بھی ممبر ہوں. اور آگے فیوچر میں پلان ہے کہ کچھ اور انوالومنٹ آل پاکستان میمن فیڈریشن کے اندر جو ہے نا وہ کریں, لیکن کوشش یہ ہے کہ جو بھی ہو, جو بھی آئے وہ اتفاق رائے سے اور ان اپوزڈ یا میچول انڈرسٹینڈنگ کے اوپر آئے, اور جو ایکٹیویٹی کر سکے, اس سے کہ حالات کی وجہ سے ایکٹیویٹی رک جاتی ہے اور ہم مسائل میں گر جاتے ہیں, تو کوئی چیز ایسی کرنی ہے کہ ہم آپس میں میمن مل کے, یہ 2 بڑے پلیٹ فارم ہیں میمنوں کے, بہت ورلڈ میمن آرگنائزیشن اور بہت بڑی ان کی ایک وہ ہے, تو اگر یہ دونوں مل کے کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی یہ 2 کروڑ کی آبادی کے اندر میمنوں کا بہت بڑا رول ہے, اس میں ایک میمنوں کی پاپولیشن بھی بہت بڑی ہے, تو ان کا مسئلہ ضرور حل ہوگا, اور میں کہتا ہوں کہ وہ مسئلہ حل ہو تو پھر وہی دوسری کمیونٹیز کے لوگ جو ہیں وہ رول ماڈل کو اپنی کمیونٹی کے اندر اڈاپٹ ضرور کریں. اچھا, میمن کمیونٹی ایک سمبل ہے, پیسفل مطلب کمیونٹی کہلائی جاتی ہے, تو آپ کی کمیونٹی کوئی ایسا رول پلے نہیں کر سکتی جو باقی کمیونٹی کے درمیان کوئی کوارڈینیشن کا, کہ جس میں شہر میں پیس قائم ہو, شہر میں جو ہے وہ ایک اچھی جو ہے وہ فضا پیدا ہو؟ کوئی ایسا کوئی پلان ہے کہ آپ باقی لوگوں سے کوارڈینیشن کر کے کوئی اس طرح کا کوئی شہر کو پیسفل بنانے کے لیے؟ دیکھیں, میمن شروع سے جب وجود میں آئی میمن کمیونٹی اور آج تک, وہ آپ کو پتہ ہے کہ میمن ان حالات سے اور ان چیزوں سے گھبراتے بہت ہیں, ٹھیک ہے, مطلب گھبرانا ان اے سینس کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پیسفل ماحول میں رہنا چاہتے ہیں. بہت ساری میمن لوگ جو ہے وہ دبئی چلے گئے, بہت سارے ملیشیا چلے گئے, لیکن جو ابھی شروع سے بات تھے وہ آلریڈی یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا, دیکھیں میں اگر یہ کہوں کہ یار میمن کمیونٹی کوئی رول پلے کرے, تو ایک اور میمن کمیونٹی کی تعداد اتنی ہے کہ ایک اور ایسا نہ ہو کہ وہ جس طرح ہم نہیں, چونکہ ان کا اپنا ایک سمبل یہ ہے کہ وہ خود پیسفل ہے. ہاں, تو جب پیسفل کمیونٹی اگر پیس کے لیے نکلے گی اور لوگوں سے کوارڈینیشن کرے گی, رول پلے کر سکتی ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بہت بڑی سماجی خدمت ہوگی. بالکل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس کی چاہت ہے جو میمن کمیونٹی کو اپنے ساتھ انوالو کر کے اور یہ میمن کمیونٹی کی سروسز لے, کہ کوئی بیٹھ کے, تو آپ کو خود سروسز دینی ہوگی, وہ تو موجود لوگوں سے رابطے کرنے ہوں وہ گے, موجود یہ بھی بہت بڑی سماج کی خدمت ہوگی. جہاں آپ اسکول بنا رہے ہیں, کالج بنا رہے ہیں, ہاسپٹل بنا رہے ہیں, لوگوں کو مکان بنا کے دے رہے ہیں, لیکن اگر آپ ایک اتنے روشنیوں کے شہر کو دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بنا دیں, ایک پرامن شہر بنا دیں, ایک اچھی پیار و محبت کی فضا قائم کرنے کے لیے کوئی اپنا رول پلے کر دیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے. نہیں, بالکل بالکل ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور انشاءاللہ تعالی کوئی آگے فیوچر میں کوئی ایسی چیز بنتی ہے, اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی رابطے یا کوئی چیز ایسے بحال ہوتی ہے تو ہم بالکل کوئی ایسا پروپوزل بیٹھ کے بنائیں گے کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ پیسفل ہو سکے کراچی کے لیے, اور آگے جا کے کراچی ترقی کرے. بہت بہت آپ کا شکریہ محمود شیخانی صاحب. ناظرین, ہماری گفتگو جاری تھی شیخانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور شیخانی گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین محمود ابو بکر شیخانی صاحب سے, جنہوں نے یقیناً جو سماجی خدمات کے حوالے سے جو ان کی کاوشیں ہیں, جو ان کا جو شیخانی فاؤنڈیشن جو کام کر رہا ہے, آل پاکستان میمن فیڈریشن جو کام کر رہی ہے, یا ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے جو کام کیے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے یہاں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا. یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ادارہ جو ہے وہ لوگوں کو, چاہے وہ اپنی کمیونٹی میں ہی کام کرے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میمن کمیونٹیز کے جو ادارے ہیں جو شہر میں کام کر رہے ہیں, اس سے استفادہ جو ہے وہ سارے شہر کے لوگ کرتے ہیں. اگر کوئی اسپتال ہے, اگر کوئی اسکول ہے, اگر کوئی کالج ہے, تو یقیناً وہاں جس کو بھی جب ضرورت پڑتی ہے وہ جا کے اس سے استفادہ کرتا ہے, اور لوگوں کی خدمت کرنے والی جو سیاست ہے وہ سامنے آئے گی. اس کے ساتھ ہی آج کی صاحب بات کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ.